ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਮਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਖੱਚੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ ये मैं तेनू दस छड्डा बक बक ना कर अगर हिम्मत है किसी चमचे चाटे में उसको बाहर लेके आए हम उसको कहेंगे यहां से कुरान पढ़ केड़ी गल हुई जनाब ओ जी ये हो गया तो वो हो गया तो मुझे एक रकू बता दें मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करके तो सुना दूंगा रिकॉर्डिंगा नहीं बारह मैं तेनू दसा उस्ताद दे सामने पुत्र रकू ते दूर दी गल है जे तेनू तिन्नी लैना ते तेनू तीन थल्ले ना मारे ते गल होई ना ओए यकीन कर मैनू करोड़ रुपया चाहिदा पहली बारी सुनिया ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਏਡਾ ਭੁੱਖਾ ਏਡਾ ਲੁੱਦਾ ਰਾਣਾ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ बकरी वाली सरकार समर अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला वो उसमें जुमला बोलते हैं कि इस इंजीनियर को पट्टा डालकर बाहर निकालो फिर मैं रुकू पर उंगली रखूंगा और ये तिलावत करेगा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स को मुखातिब करके कह रहे हैं कि इसको पटा डाल के यानी वो ये बताना चाह रहे हैं ये कुत्ता ऐसे पटा डाल के बाहर निकालो ज़ाहिर ये लफ्ज़ भी इनकी ज़ुबान पे है इनके बाबा जानी जिनके ये हाथ चूमते हैं वो तो फ़खरिया कहते हैं मैं मदीने का कुत्ता हूँ तो हूँ तो मैं तो हूँ ही ना मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ सगे मदीना तो मेरा लक़ब है हालांकि सही मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे मदीने के कुत्ते का बच्चा चला गया था ओरिजिनल कुत्ता मदीना शरीफ का तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए थे फिर नबी इस्लाम को ख्याल आया तो आपने उसको बाहर निकाला और आपकी बात दुरुस्त निकली बाद में हज़रत जिब्राइल ने कहा कि हम उन घरों में नहीं जाते जहाँ पे मदीने के कुत्ते हों सगे अत्तार हों ओरिजिनल वाले तो इस हदीस से तो पता चल गया कि मदीने के कुत्तों का क्या स्टेटस है और जुल्म देखें मदीने के कुत्तों से प्यार मदीने के फूलों से प्यार मदीने के कांटों से प्यार मदीने की गलियों से प्यार मदीने की धूल से प्यार और जो मस्जिद नबी का इमाम है उसको कहते हैं नजदी है जहन्नमी है ठीक है जी ये शैतान का सींग है अंदाजा करें जो मुसल्ले रसूल पे खड़ा हुआ है उससे नफरत उस मुसल्ले से प्यार उसके नीचे लगी हुई खाक से प्यार टाइलों से प्यार छतरियों से प्यार ये बापा जानी ने तो एक एक चीज के ऊपर सलाम भेजा हुआ है बल्कि उन्होंने तो जो वहां पे बल्ब लगे हुए हैं उनको मुखातिब करके उन पर इस्लाम भेजा हुआ है सिवाय मस्जिद नबी दे इमाम दे वो चारा एडा मजलूम है उधर उधर सलाम नहीं भेजा उसने लांदे भेजी हुई ने ज़ाहिर कहते हैं उनके पीछे नमाज ही नहीं होती तो कुत्तों से प्यार है लेकिन ना इमाम काबा से प्यार ना मस्जिद नबी शरीफ के इमाम से प्यार कहते हैं नहीं जी वो तो यजीद भी इमामत पे रहा है बिल्कुल हम मानते हैं यजीद खबीस भी रहा है लिहाजा अब फिर तुम ये बात भी मानोगे जो तुम कहते हो ना कि ये दुनिया का निज़ाम बुजुर्ग चला रहे होते हैं और हमें ये धौंस लगाया करते थे ना तुम कि गुम्बद खजरा जो है नबी इस्लाम की कब्र मुबारक पे है तो ये अल्लाह की मर्जी से है तो अब तुमने मान लिया कि गुम्बद खजरा का मामला छोटी चीज़ है इस मुकाबले पर कि मस्जिद नबी शरीफ का जो इमाम है जो मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़ा हुआ है वो भी फिर अल्लाह की मर्जी से है ना तो कहते हैं नहीं वो नहीं है तो ये गुम्बद खजरा भी भाई 650 साल बाद रखा गया है एक ममलूक एम्परर ने सहाबा किराम ने नहीं रखा क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम ने मना फरमाया है कब्रों को पक्का करने से कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से डायरेक्ट बैठना भी मना है मुजावर बन के बैठना भी मना है इस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं नबी इस्लाम की वफात के 650 साल बाद यह काम किया गया हालांकि हजारों सहाबा की मौजूदगी में डोम ऑफ द रॉक रखा गया कुब्बतुस सखरा गोल्डन डोम यरूशलेम में उस चट्टान के ऊपर जहां से नबी इस्लाम मेराज पे तशरीफ ले गए थे अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट कोई 60 साल के बाद तो क्या उस वक्त इतना प्यारा डोम नबी इस्लाम की कब्र पे नहीं रखा जा सकता था टेक्नोलॉजी तो मौजूद थी टेक्नोलॉजी तो कब्ल मसीह है आया सूफिया नबी इस्लाम की पैदाइश से भी 40 साल पहले का बना हुआ है जो तुर्की में आजकल खोल दिया है तैयब अर्दगान ने साहबा इकराम सोने का गुम्बद रख देते लेकिन उनको इसी हदीस ने रोका था कि नबी इस्लाम ने कब्रों पर इमारत बनाने से मना किया मस्जिदों पे बनाए चट्टानों पे बनाए कब्रों पे नहीं बना सकते आप तो गुम्बद खजरा से प्यार है बस नबी के इमाम से प्यार नहीं है फिर हमारी डॉक्टर पे आ जाते हैं कि नहीं जी ये दुनिया बकदर एफर्ट है तो ये इमाम इन्होंने तो कब्जा किया हुआ है तो वो गुम्बद खजरा भी कब्जे के जरिए ही रखा गया था लोसामो तो फिर हमारी डॉक्टर पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्होंने कहा कि पटा डाल के इसे बाहर निकालो मैं रिकॉर्डिंग को नहीं मानता इसे मैं रुकू बताऊंगा अपने सामने बिठा के उस्ताद शागिर्द की तरह तो ये फिर मेरे सामने पढ़े और फिर बाद में उन्होंने इसी वीडियो में कहा कि ये 3 लाइनें भी कुरान की नहीं पढ़ सकता और फिर इसने ये भी कहा कि इसकी चंद गलतियां जो है स्लिप ऑफ टंग वो लोगों ने अपलोड कर दिया और मेरे भाई
وہ سلپ آف ٹنگ درجنوں میں بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. 6,500 کے قریب قرآن کی آیات میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس میں اگر چاند ایک مقامات پہ کوئی سلپ آف ٹنگ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا. میں نے کہا مجھے رکوع بتائیں, میں ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں. آپ کو تو سب سے پہلے مجھ سے جان چھڑانی چاہیے اور رکوع بتا دینا چاہیے. میں ریکارڈنگ میں بھی پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ان کے جو اپنے باپا جانی ہیں جو امیر اہل سنت ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں نے 8 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں گجراتی زبان میں, میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا, اور پورے بریلوی فرقے کے وہ امیر اہل سنت ہیں لاکھوں علماء کے. ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے کے پاس تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے. یہ وہ خود بول کے کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے باپا جی, اس نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ دعوت اسلامی سے قبل جھاڑو بناتا تھا میں نے درس نظامی نہیں کیا, ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ, علماء کی صحبت. یہی بکری والی سرکار جو ہے وہ اس کے ہاتھ جا کے چوم رہا ہے, کیونکہ مرشد ہے, اسی کی نسبت سے تو تالی لگاتا ہے. ان کی ویڈیو آئی, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ مشہور زمانہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی کے حوالے سے, خودکشی کے حوالے سے ڈسکشن کی تو اس آیت کو کوٹ کیا. اب یہ ان کی زبان پہ چڑھ نہیں رہی ہے. اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی حسان عطاری حفظہ اللہ تعالی, وہ ان کو لقمہ دے رہے ہیں اور لقمہ بھی غلط دے رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى. وہ لقمہ دے رہے ہیں بِأَيْدِيكُمْ. عربی آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بھی بنا لیتے ہیں بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے. اور باپا جانی کو تو چھوٹی غلطی لگی, جب لقمہ دیا تو وہ تو کسی اور پٹری پہ ان کو چڑھا رہے تھے, وہ ان بیچاروں سے پھر وہ بقیہ کی آیت بھی نہیں تلاوت کی گئی. یہ ان کا حال ہے. اب یہ میں لوں اور میں کہوں تمہارے مفتی اعظم کو تو ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں آتی ہے اور لقمہ بھی وہ غلط دے رہا ہے, اور تمہارا امیر اہل سنت وہ پڑھ نہیں سک رہا, تو زیادتی ہوگی نا. اسی طریقے سے تمہارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب صاحب حتی یکونوا مؤمنین, اس کو پڑھ رہے ہیں حتی یکونوا مؤمنون. جبر کے اس مفہوم کو سورہ یونس 99 میں مزید واضح فرما دیا گیا. ارشاد ہوا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنون حتی یکونوا مؤمنون حتی یکونوا مؤمنون. حالانکہ جسے عربی آتی ہے اسے پتہ ہے یہ مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, مؤمنین آئے گا. اور بھری مجلس میں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ کے. اسی طریقے سے 4 غلطیاں کی ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے. لقمہ دیا, لقمہ بھی غلط لیا. انا آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وتربصوا حتى ياتي الله بامره. جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله وتربصوا حتى ياتي الله بامره. جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله. اور ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں حفظہ اللہ, انہوں نے تو خود سے عربی میں آیت بنا لی سورۃ البقرہ کی. قل اهبطوا منها جميعا فإما يهدينكم. مولانا صاحب آپ کو تو قرآن ہی نہیں آتا. یہدینکم نہیں یأتینکم, یأتینکم. آگے سنیں آپ. مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مولانا صاحب یحزنون نہیں ہے, یحزنون. واما الذين كفروا واما الذین نہیں ہے والذین کفروا, والذین کفروا. آگے سنیں آپ. وكذبوا بآياتنا, مجھے کو خلق انکار وکړ او د مورتي نشانه تکذیب وکړ نو اولئک فی الجحیم. اولئک فی الجحیم نہیں ہے مولانا صاحب, اولئک اصحاب النار, اولئک اصحاب النار. مولانا صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ آیت خود بنا سکتے ہیں. اور ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں جس کی وجہ سے ان پہ توہین رسالت کا ایک الزام لگا, توہین قرآن کا لگا, انہوں نے وہ آیت بھی جو پڑھی وہ بھی غلط پڑھی. ما تخطه بیمینک, ما تخطه بیمینک. قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا. ما تخطه بیمینک ولا تخطه بیمینک, یعنی نبی اسلام اس وحی کے نزول سے پہلے
اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، اسے ما تخطہ بیمینک پڑھ دیا. ترجمہ ایک ہی بنتا ہے، یعنی عربی آنے کا فائدہ ہے کہ آپ آیت بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کافی علماء جو سعود بن ابراہیم شریم ہے سورہ اخلاص بھول گئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گئے. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گئے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد بھول گئے ھدی للعالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين هدى للعالمين. وہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا ھدی للمتقین. اس قسم کی کافی ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو مفتی صاحب آپ نے رکوع تو بتانا ہے، ٹھیک ہے، رکوع اس لیے بتانا ہے تاکہ مجھے جلد از جلد میرے اسٹوڈنٹس کی نظر میں، اپنے عوام کی نظر میں ذلیل کر دیں، جان چھڑا لیں. میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، کہتے نہیں سامنے، یعنی سامنے بٹھا کے پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسے نظر سے فیض دینا ہے. بھائی فیض دینے کے لیے دور سے بھی آپ نگاہ مار کے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آپ نگاہ مار لیں، لیکن وہ رکوع بتائیں تاکہ ہم ریکارڈنگ میں لے کے آئیں، ورنہ آپ کی پبلک کو بھی پتہ چل گیا آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بکری والی سرکار مفتی سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں اور انجینئر کی رالیں ٹپک رہی ہیں. اوے یقین کر مینوں کروڑ روپیہ چاہیے، پہلی باری سنیا اینو یہ نہیں پتا بھی اللہ نے مینوں 2 دتیاں جے گڈیاں. تینوں کی پتا ہے مالکا نے کنا رنگ لایا اللہ دی قسم. اے پہلی اوئے ہوئے ایڈا بھکھا ایڈا لدا راڑا ہی سٹی جاندا جے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بار بار مجھ سے گاڑی کے چکر میں، واللہ کبھی مجھے زیادہ غصہ آیا تو شاید میں گاڑی سے دستبردار ہو کر ہی تجھ سے پوچھ لوں مجھے وہ رکوع بتا، لیکن اس کے ساتھ پھر میں یہ اٹیچ کروں گا کہ وہ رکوع تو نے بھی تلاوت کرنا ہے. چلے آج ہی کر دیتا ہوں، اے ہونی دماغ ہی چاہے. میں گاڑی سے دستبردار ہوتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ جو رکوع تم مجھے بتاؤ گے وہ تم نے بھی تلاوت کرنا ہے، تمہارے باپا جانی نے بھی تلاوت کرنا ہے، تمہارے مفتی اعظم دعوت اسلامی کے مفتی حسان نے بھی تلاوت کرنا ہے، اور مفتی منیب نے بھی تلاوت کرنا ہے. جدھر جدھر تیری پہنچ ہے نا ان سے بھی ایک بار وہ تلاوت کروا لینا ہے. تو میں تیار ہوں تلاوت کرنے کے لیے، میں تیری کروڑ کی گاڑی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ پہلے تو ان سے تلاوت کروا لے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا. آج کل تو ویسے ہی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، اکیڈمی تو ہم نے بند کی ہوئی ہے، انشاءاللہ محرم کے بعد کھول لیں گے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ محرم کے بعد کھلے گی تو محرم اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوگا، اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں محرم ڈسکس ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے علیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ڈسکس اپنی جگہ ہونا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں. میرے بھائی جب میں نے پہلے دن اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، سارا کا سارا مال 1 کروڑ روپیہ دین پہ لگاؤں گا، تو میری رالیں کیوں ٹپک رہی ہیں؟ رالیں ان کی ٹپکیں جنہوں نے جگہ جگہ چندہ باکس بنائے ہوئے ہیں اور چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہیں. ہاں چندہ جو ہے عوام الناس سے مانگتے ہیں. ہمارے پنڈی کے مفتی صاحب نے تمہارے سارے اکاؤنٹ کھول کے بتا دیے ہیں کہ کن کن جگہوں سے تم لوگوں نے چندے مانگے ہیں. کروڑوں روپے تو صرف ایئر فلائٹس پہ تم نے لگائے ہیں لوگوں کے چندے. لوگ 10-10 روپے ڈالتے تھے تمہارے چندہ باکس کے اندر، تو چندے تو تم اکٹھے کر رہے ہو. مسجد تم نے اس کے اوپر بنائی ہے، مدرسے تم نے، ہم نے تو کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں، مسجد الگ سے نہیں بنائی ہے اور ہمیں تانا دے رہے ہو. میرے بھائی ہمیں گاڑی سے کوئی لالچ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہم ایکسپوز ہوں، یعنی کہ تم ایکسپوز ہو جاؤ جب ہم یہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ.